अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। होप कि आप जहाँ कहीं भी हैं ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अपना अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए और साथ ही कोशिश ये भी कीजिए कि हमारे प्रोग्राम को मिस ना कीजिए, क्योंकि डेली एक नए अंदाज से एक नए टॉपिक के साथ नई बात, नए अंदाज, नए सुबह, नए आगाज के साथ आपसे मुलाकात होती है। और कोशिश मेरी यही होती है कि जनाब हम अपनी पूरी टीम की जो एक ढेरों ढेर मेहनत होती है, जिसमें हमने जो है वो टॉपिक भी जो है वो डिस्कस करना होता है, हमारी प्रॉपर इस पर जो है वो रिसर्च भी होती है, और साथ ही जो है वो ये स्पेशल आप लोग जो इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के तौर पर जो है वो इस न्यूज़ मॉर्निंग को जो है वो आप ले रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, जो फैंस भी हैं, जो फ्रेंड्स भी हैं, जो देखते भी हैं, खुश होते हैं, दुआ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का प्रोग्राम बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रवैये पे जो रवैया जो है हमारे माशरे में हमें पनपने नहीं देता, हमें सुकून हासिल करने नहीं देता। हमारे वो रिश्तेदार, हमारे वो दोस्त अहबाब, हमारे वो साथ रहने वाले लोग जिनके रवैये हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके अच्छे या बुरे रवैये का इफ़ेक्ट जब हमारे दिमाग पर होता है या हमारे माइंड पर होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मेंटल डिजीज़ सामने आती हैं। ये मेंटल डिजीज़ क्या होती हैं, ये दिमागी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं, ये आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, एक टाइम आता है कि आपकी उम्र का वो हिस्सा आ जाता है जहां आपका हुस्न भी ढलने लगता है, जहां आपके पैसे की कदर कीमत भी खत्म हो जाती है, जहां आप अगर जॉब करते हैं या आप जो है वो अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। 50 अगर क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली खूबसूरती ढलना शुरू हो जाती है। हुस्न में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिसे आप स्किन पे झुर्रियों का नाम दे देते हैं, और फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जो है वो दौड़े चले जाते हैं कि हमारी स्किन पर जो है वो झुर्रियां नुमाया हो गई। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 50 के बाद ऐसा होना ही होता है। 60 जब क्रॉस करते हैं, 60 साल की उम्र में जब जाते हैं, तो अगर कोई बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर भी हो वो भी रिटायर हो जाता है, कोई जॉब भी कर रहा हो उसकी भी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, तो वो चौकीदार जो आपको सलाम करता है आपके रिटायरमेंट के बाद, वो आपको पहचानता भी नहीं कि आप कौन हैं, और इंसान को ये जिंदगी जो है वो फिर अकेले गुजारनी पड़ती है। अगर 70 क्रॉस कर जाते हैं लोग, 70 साल के हो जाते हैं, तो उस वक्त आपके लिए बड़े या छोटे घर की अहमियत खत्म हो जाती है, क्योंकि घुटनों में इतनी तकलीफ रहना शुरू हो जाती है 70 साल की उम्र में कि चलना फिरना जो है वो मुहाल हो जाता है। फिर 2.5 कनाल की या 3-4 कनाल की या 12 कनाल की कोठी हो या फिर 5 मरले का एक छोटा सा मकान हो, इससे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 80 क्रॉस करते हैं तो फिर होता क्या है कि पैसे की कदर कीमत कम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो सारा पैसा, आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, आपको पैसे का एहसास ही नहीं रहता। सोचने समझने की सलाहियत और दिमागी सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, और वो सारा पैसा आपकी बीमारी पर लग रहा होता है। 90 की दहाई में जब आप कदम रखते हैं, 90 साल के हो जाते हैं, तो फिर दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं, नींद खत्म हो जाती है, दिन में भी जाग रहे हैं, रात में भी जाग रहे हैं, सिचुएशन क्या है कुछ समझ नहीं आती। इन सब सिचुएशन से पहले आज हम जहां खड़े हैं, और जो बहुत सारे लोग 40s में हैं, 50s में हैं, 30s में है, 20s में है, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगी कि आज में जीना सीखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए कि अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन जिंदगी अता की है। वो कौन से लोग होते हैं जो 102 साल के होकर इस दुनिया से रुखसत होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें खराब नहीं होती, उनके कानों के सुनने की सलाहियत बरकरार रहती है, वो अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होते हैं, घुटनों में इतना तकलीफ या दर्द नहीं होता। वो कौन से लोग होते हैं जिनका माइंड जो है वो 80 साल के बाद भी जो है फ्रेश रहता है और उन्हें बातें जो है वो याद रहती हैं। ऐसे भी लोग इसी दुनिया में मौजूद हैं, ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। आज उन मिसालों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक बहुत जबरदस्त माहिर नफ्सियात ने। जी हाँ, बिल्कुल आप कहेंगे कि पहले डॉक्टर साहब खुद भी माहिर नफ्सियात हैं, लेकिन आज हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं स्पेशल जो है वो हमसे बात करने के लिए। हम इन तमाम रवैयों पे भी बात करेंगे, डिजीज पे भी बात करेंगे, और साथ ही ये जो मैंने आपको 50s, 60s, 70s, 80s और 90s की जो उम्रें गिनवाई हैं, इसमें हमारा तरीके अमल क्या होना चाहिए, आज हम इस पर भी बात करेंगे, ताकि हमें जो है वो कोई पछतावा ना हो और हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में जो है वो शामिल हो जाएं। तो डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मिन्हाज साहब हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ میری کمیونٹی کے جو ہے وہ ڈاکٹر آج پروگرام میں بیٹھی ہیں, تو آج بات کرنے میں بھی جو ہے وہ مجھے اچھا لگے گا, مزہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ساری بات میری آپ نے سنی, اس کو کنکلوڈ آپ کریں گے. میڈم جہاں تک تو عمر کا آپ نے بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عمر کا وقت معین کر رکھا ہے. بالکل. بچپن کوئی بچہ ہے بچپن میں مر سکتا ہے, اور اس طریقے سے جیسے آپ نے 102 تک ایج بتائی ہے اس میں بھی وہ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے. اب جسمانی طور پہ بہتر زندگی کافی نہیں ہے, ہمیں ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ بھی بہتر زندگی کی ضرورت ہے. اور اس بہتر زندگی کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو کچھ اس طریقے سے چلانا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس سے ہم بہتر زندگی گزار سکیں. پہلا تو فیکٹر یہ ہے کہ 20 سال کی عمر یا اس سے چھوٹی عمر میں ہمیں ہمارا لاؤبالی پن ہوتا ہے. ہم بالکل اس کا ادراک نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کیا ہے, ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. ہمارے سامنے اس ڈیپینڈنس والی لائف ہوتی ہے, ہم فیملی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں اور ایون مسلم معاشرہ میں. جب ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ڈیسیژنز ہم خود نہیں کر رہے ہوتے, ہماری فیملی کر رہی ہوتی ہے یا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں ہم بہت ہی خوشحال ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, اور ایج کے بھی تقاضے ایسے ہی ہوتے ہیں. ود دی پیسج آف ٹائم جو انفیکشنز ہیں یہ گھیر لیتی ہیں. جو آپ نے کہا 40 تک اس میں بھی انفیکشن کا بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے. آج کل کے اس دور میں جیسی کہ ہماری خوراک ہے اس میں بلڈ پریشر کا ہونا, ڈائبٹیز کا ہونا اور باقی بیماریوں کا ہونا بہت عام ہے, نیچرل ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد جب ہماری یہ فزیکل کنڈیشن ورسن ہوتی ہے تو ہماری مائنڈ کی کنڈیشن بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے آپ نے بتایا 50 سال کی عمر میں جھریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یہ بالکل حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اصل لائف 50 کے بعد ہی شروع ہوتی ہے, کہ بندے کا ایکسپیرینس اور اس کا لائف کو گزارنے کے طریقے اور اس کا آگے وہ کیسے زندگی بسر کرے. ڈاکٹر میں کہتی ہوں 50 کے بعد پاکستان میں زندگی ملنا بونس ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو اپنی لائف کو فزیکلی اچھے طریقے سے گزارتے ہیں, اپنی احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو بھی اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں, تو اس میں بہت سپورٹ ملتی ہے کہ آفٹر 50 جو بھی آپ کی زندگی کا آغاز ہوگا, آپ کی ڈیسیژنز میکنگ, آپ کی باقی ایکسپیرینس جتنا بھی ہے لائف میں وہ بہت ونڈرفل ہو جاتا ہے, اور آپ کی لائف بہت بھرپور ہو جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں, لائف کو آگے لے کے چلنے میں. اور ود دی پیسج آف ٹائم ایٹ دی ایج آف 60 یور ایکسپیرینس از ٹو مچ ٹو گائیڈ سم پیپل. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو گئے اور چوکیدار بھی سلام کرنا چھوڑ جاتا ہے. یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آفٹر 60 you can deliver too much your experience if you can اگر آپ کرنا چاہو تو. جی exactly. your experience you can deliver to your family, to the others. اور اگر آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, اگر آپ سائیکولوجسٹ ہیں, اس نفسیات سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ دنیا کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. وہ موٹیویشن لیول جو کم ہو جاتا ہے, آپ موٹیویٹڈ ہے تو وہ انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, آپ آگے بڑھیں گے. کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ موت کا ایک دن معین ہے, وہ آپ کا کسی ایک حادثے میں بھی موت واقع ہو سکتی ہے, چھوٹی عمر میں بھی موت واقع ہو سکتی ہے, بڑی عمر میں بھی موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ زندگی کو اس دھج سے اتاریں کہ میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ایک طرف سلام پھیرے تو دوسرے طرف سلام پھیرنے کی مہلت نہیں ہوتی, موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ آج کل کے معاشرے میں دیکھتے ہیں اتنی تیز زندگی ہے, کار ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا. یا ابھی ریسنٹلی میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے بیڈ سے گرنے سے, تو دیٹ از ریئلی ویری شاکنگ. ہر طرح کا ہاسپٹل کی انوائرمنٹ تھی, ہاسپٹل کا بیڈ تھا, لیکن بیڈ سے گرے اور ڈیتھ ہو گئی. تو اس لیے 45 ان کی ایج تھی,
تو یہ انسیڈنٹ ایسے ہیں جو انسان لائف کچھ نہیں کو کر سکتا یہاں جی بے لائف وقت کو آپ کے ہلا دیتے ہیں، آپ کی نفسیاتی ہاں، زندگی اس میں غم میں مبتلا ہو غم میں جاتی مبتلا ہے، ہو جاتی ہے۔ اور آپ گریف، اسے ہم کئی بار ایب نارمل گریف میں چلتے ہیں، جی بالکل، اور آپ کی پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے، سفر کر رہی اور اسی طرح سے ڈپریشن آج کل اس زندگی کا ہمارے اس 2020 اور 2011 کا نمبر 1 بیماری بنتی چلی جا بالکل رہی ایسے ہی، ہے۔ بالکل اس کی وجہ کیا ہے ہاں۔ کہ ہماری سوشو اکنامک کنڈیشن بہت بگڑتی جا رہی ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے جو چینی جس ریٹ پہ تھی، آج سے 2 گنا ریٹ پہ آج ہے، آٹا اور باقی چیزیں کا بھی یہ حال ہے، اور اس کے بعد غریب کے لیے حالات بہت تنگ ہیں۔ آج جب راستوں میں جائیں آپ کو مانگنے والے بہت ملیں گے۔ سوشو اکنامک فیکٹر پاکستان میں آپ کی ذہنی صحت اور آپ کی اب تو جسمانی پروفیشنل تو ایک الگ ہے، اب تو خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگ میں نے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو اچھے خاصے کما رہے تھے لیکن اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس سچویشن میں جب سے یہ کووڈ-19 آیا ہے تب سے ان کے حالات اس طرح کے ہو گئے کہ وہ مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کووڈ-19 نے جہاں آپ کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت کو ہلا دیا ہے، اور وہ ایک ڈر خوف پوری فیملی کو اس کے لگ جانے کا ہوتا ہے۔ میں خود کووڈ سے گزرا ہوں اور 11 دن شالامار ہاسپٹل میں نے بسر کیے ہیں، اور اس وقت جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے آپ اور جو درد کی کیفیت ہوتی ہے، بس اللہ ہی ہے جو اللہ بچاتا ہے، کس کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور اس کے بعد اس طرح کی اچھی زندگی دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو انفیکشن کے بعد ویسے بہتر نہیں ہو پاتے، خاص طور پر اولڈ ایج میں جہاں ان کو اس کا لنگز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں اگر ساتھ جو کووڈ بھی ہو جائے تو ان کا اس کووڈ سے نکلنا بہت مشکل ترین بات ہے، یہ اللہ کا ہی کرم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو لائف ہے، یہ انفیکشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو جسمانی طور پہ جب آپ کو لگ جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو جلدی موت کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ کی کوالٹی آف لائف بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس انفیکشن کی وجہ سے۔ اور سیکنڈ، جیسے میں نے آپ کہا، کووڈ آج کل کے اس دور میں کووڈ نے بہت ساری زندگیاں لی ہیں، بہت سارے آپ یہ دیکھ لیں کہ بچوں کے کالجز سکولز کی تعلیم ضائع ہو گئی ہے، بہت چیزیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سفر، اور اس کا اوور آل برڈن فیملی پہ ہوتا ہے اور بچوں کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے۔ پچھلی بار تو بچوں کو پاس کر دیا گیا، لیکن اب تو کہا گیا ہے کہ ان کو ایگزام پڑھیں گے تو پاس ہوں گے، بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی بچوں کے لیے ڈپریشن ہے، بہت بڑا سٹریس ہے ہمارے اپنے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جو ہے وہ شفقت محمود صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کیسی جو ہے وہ ان سے شکایتیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا کہ اسکول کھولنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر دی، لیکن بچے بڑے ڈپریشن میں آ گئے کہ ہمیں اسکول جانا پڑے گا، جبکہ بچوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ ان کی تعلیم کا جو ہے وہ بہت نقصان ہوا ہے، تو اب جا کے دوبارہ سے جب ان کی اسٹڈیز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن بچے خوش نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جس سڑک پر نکلتے ہیں، جس جگہ نکلتے ہیں، آپ جو لوگوں سے ملتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جائیں وہ آپ کو ہنس کے ویلکم نہیں کرے گا، آپ کسی سے ملنے چلے جائیں، آپ کا کوئی دوست ہوگا وہ آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گا، ہر بندہ ڈپریشن میں ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہو گئی کہ ہمارے پاس اتنی مینٹل ڈیزیز آ گئی، اتنی دماغی پرابلمز آ گئی، اتنی چیزیں آ گئی کہ ہم ان کو جو ہے وہ یہاں پر ڈائگنوسس کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کو یہ پرابلم ہے، ان کو یہ مسئلہ ہے۔ انزائٹی بہت زیادہ ہے، ہمارے جو ہے وہ آنے والی ینگسٹرز جو ہیں ان میں انزائٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، شیورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ اور پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں ہم اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ تو اگر سارے کا سارے لوگ ہی اتنے ڈپریسڈ ہو گئے تو پھر ان کو نکالنے کے لیے اتنے ہی ماہر نفسیات چاہیے ہوں گے۔ اب ہر بندہ تو ماہر نفسیات سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اور ہر بندہ تو ماہر نفسیات کے پاس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پاگلوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ پہلے یہاں یہ کلیئر کریں،
آج آپ میری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو ہم لوگوں کے ذہن کو اس طرح کلیئر کریں کہ ایک ماہر نفسیات ہے کیا, آپ کو ٹریٹمنٹ کیسے دیتا ہے, آپ کے لیے کس طرح وہ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے, اور اگر آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کس طرح کمفرٹیبل فیل کریں. آپ یہ بالکل سوچ چھوڑ دیں, ہم پاگلوں کو تو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, وہ جس کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں وہ تو پھر اپنی زندگی جو ہے وہ ویسے ہی گزارتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ تو ہوتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ ہم ان کو ٹریٹ تو کرتے رہتے ہیں کہ ان کا جو ہائپر ہے یا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں, جو بھی سچویشن ہوتی ہے ان کی تو وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ایک ماہر نفسیات کتنا ضروری ہے. ماہر نفسیات ہماری زندگی میں بہت ہی اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں سٹریس اتنا بڑھ گیا ہے, اور کووڈ کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ کووڈ نے بہت ساری جانیں لے لی ہیں, بہت ساری موسٹلی فیملیز میں کوئی نہ کوئی شخص کووڈ سے چلا گیا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو گیا. 2020 بہت خطرناک رہا ہے. تو اس صورت میں ڈپریشن, گریف اور اینزائٹی بڑھ گئی ہے, اور اس کے بعد جو مانیٹری جو ہے سٹریس وہ بہت بڑھ گیا ہے, لوگوں کی معاشی صورتحال بہت بگڑ گئی ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ماہر نفسیات کے پاس واقعی لوگ جانے سے گھبراتے ہیں, لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ جب بندہ کچھ عرصے تک لونلینس فیل کرے اور لوگوں سے, اپنی فیملی سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دے, اور آپ کی تمام تر 2 ہفتے تک چیزیں کارگر نہ ثابت ہوں, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی فیملی کا وہ ممبر ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا ہے. اور ڈپریشن میں اگر مبتلا ہو گیا ہے تو پھر اس کا علاج بڑا ضروری ہے. ماہر نفسیات کے پاس جانا بہت ضروری ہے. اگر ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں, پھر انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ whether this is mild depression, this is moderate depression, or this is severe depression. If there is severe depression or moderate depression, تو اینٹی ڈپریسنٹس آپ کو لینی پڑیں گی. اور اگر آپ کا مائلڈ ڈپریشن ہے تو ماہر نفسیات آپ کو دوائی کے بغیر بھی یا کچھ وقت کے لیے اینزیولیٹک آپ کو دیں گے تو آپ کی بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سیویئر ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, ماڈریٹ ڈپریشن میں ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ 6 months کا ٹریٹمنٹ لینا ہوگا, اور یہ کنٹینیو کر سکتا ہے 1 سال تک بھی, اور اس سے زیادہ بھی, ڈیپینڈنگ اپان دی سیویریٹی آف دی ڈیزیز. اسی طریقے سے اگر ہم باقی اینزائٹی کو لیں, جیسے آپ کے سامنے ہے جتنے سٹریسز ہیں اس میں اینزائٹی بڑھ جاتی ہے. کئی بار اس اینزائٹی ایپیسوڈک پینک ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے. کئی بار پاکستان اس وقت پینک ڈس آرڈر, یہ پینک سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے لوگوں میں. اس میں نو ڈاؤٹ پینک آپ کے سامنے ہے کہ جب اتنا پریشر ہے لوگوں پہ, آپ کہہ لیں مالی معاشی پریشر ہے, لوگوں کو تعلیمی پریشر ہے, لوگوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے, جابز نہیں ملتے. بہت سارے سکولز میں ٹیچرز کو نکال دیا گیا ہے, جابز نہیں ہیں, اور مختلف جگہوں پہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو نکال لیا کہ ہم فیس نہیں بھر سکتے صرف, اور اسی طریقے سے لوگوں نے آنے جانے سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے. تو کیا ہے, یہ ڈکلائن ہے, لوگوں کی تمام تر صلاحیتوں کا ڈکلائن ہے, اور گھر بیٹھے لڑائی جھگڑا, بچوں کو ڈیل کرنا عورتوں کے لیے بڑا سٹریس کا باعث ہے, ماؤں کے لیے خصوصاً طور پر بچوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل کا باعث ہے, اور ان کو اس کنٹینیوس پروسیس میں پروگرس کی طرف لے کے چلنا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے یہاں ڈسکس کروں گی, میرے پاس آج کل بہت پیشنٹ ایسے آ رہے ہیں, خواتین جس میں زیادہ ہیں. آپ نے جیسے خواتین کی بات کی کہ گھر میں بیٹھی خواتین جو ہے وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں, اور یہ سویئر ڈپریشن ہے, یہ مائلڈ ڈپریشن نہیں ہے, آپ اس کو جو ہے وہ مائلڈ میں لے کر ہی نہیں جا سکتے. سویئر ڈپریشن میں وہ اس وقت تک آ چکی ہوتی ہیں جس وقت تک وہ کسی ڈاکٹر کی تلاش ان تک پہنچتی ہیں یا پہنچ سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت سے ڈاکٹرز موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو ان کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں ہے, آگاہی بھی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہوں گی, سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے رویے کتنے کاؤنٹ کرتے ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے سب سے بہترین رشتہ, کہ جس رشتے کی بیس پہ یہ پوری دنیا بنی, اور اسی رشتے کو آگے لے کر جو ہے وہ تمام لوگ اس کو سنبھالے چل رہے ہیں. لیکن میاں بیوی کے اس رشتے میں جو ہے وہ ایک گیپ نظر آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ.
میاں بیوی ایک دوسرے سے ایسے ہچکچا رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے جیسے وہ ایک دوسرے کو اتنے عرصے سے جاننے کے باوجود بھی نہ جانتے ہوں. میاں بیوی کے درمیان میں ایک ایسا کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ کہیں ان شادیوں کا نتیجہ تو نہیں کہ جو میری ماں کی پسند سے ہو گئی, میرے باپ کی پسند سے ہو گئی, کسی خالہ نے کروا دی, کسی ماموں نے کروا دی, اور پھر اس کے بعد دونوں کے مائنڈ ایک ساتھ جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہو سکے, وہ کسی اور لیول کی شخصیت اور یہ کسی اور لیول کی شخصیت, اور پھر درمیان میں ایک ڈپریشن, چاہے وہ کوئی خاتون ہو چاہے وہ کوئی مرد ہو. یہ بہت بڑا ڈس آرڈر اس ٹائم جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہے. خواتین میرے پاس یہ شکایتیں لے کر آتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتے, میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں ہوں. یہ کیسا ڈپریشن ہے؟ میڈم میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ بالکل یقینی ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ شروعات اسی چیز سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا جہاں تعلیم کا لیول بڑھ جاتا ہے وہاں وہی پرانا طریقہ کار کہ والدین نے بچی کے لیے یا بچے کے لیے شادی کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کی بہتری کے بارے میں سوچنا ہے, اس کو وہ رائٹ نہیں دیا جاتا. جہاں اویئرنیس بڑھ گئی ہے, تعلیم بڑھ گئی ہے, وہیں وہ بچے وہ اپنا حق جو ہے نا حق استحقاق اس کو نہیں کر سکتے, ادا نہیں کر سکتے. ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب یہ جو ہے اس بندی کا یا اس بندے کا رائٹ ہے کہ وہ خود ڈیسیژن لے. ہاں والدین جو ہے نا سپورٹ کر سکتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کے بعد مسائل بڑھتے ہیں, اور آپ کے سامنے ہے کہ جب مسائل بڑھتے ہیں اور اس کے بعد سٹریس, مالی طور پہ سٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میاں اگر گھر کے باہر اسے اپنی روزی کے لیے بہت وقت لگانا پڑتا ہے, ڈبل ٹائم لگانا پڑتا ہے. پھر انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے میاں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ڈاکٹرز کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں, سائیکالوجسٹ کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. صبح وہ پریکٹس کسی ادارے میں کرتے ہیں, شام کو وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. پیسے تو کما لیتے ہیں, ایک مالی پریشر تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ ایک فاصلہ میاں بیوی کا اور بچوں کے درمیان وہ رہتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ایک تفریح, اس کے لیے ضروری ہے ویکینڈز میں اچھے طریقے سے گیٹ ٹوگیدر کرنا, اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے جانچنا. سملرلی کوئی لیبر ورک سے بھی تعلق رکھتا ہے, کسی غریب خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لیئر ٹائم اپنی لائف کو دیا جائے, اپنی وائف کو دیا جائے, اپنی فیملی کو دیا جائے, اور کچھ چیزوں کو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس میڈم آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس جانب چلا جائے. اگر آپ کا کسی بھی طریقے سے ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کو سامنے رکھتے ہیں. یہی ٹیکنیکس تو ہم بھول گئے ڈاکٹر صاحب, یہی ٹیکنیکس تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم پرابلم سالونگ کی طرف نہیں جاتے, ہم پرابلم کریٹنگ کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ 100 اس طرح کے معاملات ہیں جس میں ہم دوسرے بندے کو غلط ثابت کرتے ہیں, جس میں ہم نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہی وجوہات ہے. اگر ایک بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو وقت نہیں دے رہا, تو وہ بیوی کچھ اچھا ٹائم پروڈیوس خود کیوں نہیں کرتی؟ میں تو میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں میں تو انہیں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک بندہ آپ کی طرف نہیں بڑھتا تو آپ اس کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی کہ اس نے مجھ سے سلام نہیں لیا تو میں اس سے سلام کیوں لوں, اس نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں اس سے بات کیوں کروں. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن یہ دنیا ایسے ہی گزر جائے گی اور ایک دن ہم اپنی زندگی کے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہم یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں نے بھی اس سے بات نہیں کرنی, اور پھر وہ وقت گزر جائے گا جو ہمارا پریشیس ٹائم تھا. تو آج ہمیں اس پریشیس ٹائم کو سیو کرنا ہے. اگر ایک بندہ بات نہیں کرتا تو آپ بات کریں, آپ اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کی باؤنڈنگز نہیں ہیں ہمیشہ دوسرا ہی بندہ سٹیپ لے, ضروری نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا دین, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں گریٹنگ کا بتایا ہے, سلام کرنا, اور سلام پہ کتنی نیکیاں ہیں, اور جو سلام کا جواب اس سے بڑھ کر دیتا ہے اس پہ کتنی نیکیاں ہیں. اگر ہم یہ طریقہ رواج دے دیں تو انشاءاللہ وہ فاصلے
ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہم دوسروں کی غلطیوں کو اگر نظر انداز کر دیں, معاف کر دینا سیکھ لیں, تو آپ کے فاصلے کم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے میں جیسے کہہ رہا ہوں, پرابلم سالونگ ٹیکنیکس میں اگر آپ کی بیگم آپ کے ساتھ مختلف معاملات میں تعاون نہیں کر رہی, تو آپ اس کو اس لیول پہ لے آئیں کہ جس پہ وہ سوچے کہ کیسے کرنا ہے, کس طرح کمپرومائز, اس کو جو ہے نا وہ دے دیں, اس کا مارجن دے دیں. اور آج کل لوگوں کا سونے کی روٹین بڑی خراب ہوئی ہے, اور آپ کے سامنے بچوں کی بھی روٹین ہے خراب ہوئی ہے, ماؤں کی بھی روٹین بہت خراب ہوئی ہے. اور کووڈ میں جب بچے بھی گھر پہ ہیں, مائیں بھی گھر پہ, ان کا دن لیٹ آورز تک سوئے رہنا, یہ بھی ہمارے ڈپریشن کی علامت ہے. اور اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں مارننگ واک کرنی چاہیے. یہ وہ ٹیکنیکس ہیں کہ جس میں سیروٹونین لیول ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ ڈپریشن کی ایک بہت خاصی کیفیت ختم ہوتی ہے. لیکن آج کل ہم نے لیٹ آورز تک جاگتے رہنا, ٹی وی ڈراموں اور باقی چیزوں میں ہم نے موبائل پہ ہم نے اپنا وقت گزارنا سیکھ لیا ہے, اور اس طریقے سے ہم اپنی فیملی سے, اپنے قریبی لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں, اور دن ہم سونے میں گزار لیتے ہیں, جو کہ دن میں جو سیروٹونین لیول اور آپ کا ڈپریشن کا لیول جو آپ کا بہتر ہو سکتا ہے, اس کو ہم امپروو کرنے کی ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. اس کے لیے بالکل ٹائم نہیں نکالتے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اگر اپنی روٹین کو اس طریقے سے لے آئیں جو ریکوائرڈ ہے, تو ہم چیزوں کو بدل سکتے ہیں. ہم مارننگ واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ہم 5 وقت کی نماز کو جو ہم پہ فرض ہے, ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ریگولر ایکسرسائز ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اور آپ کی وہ جو اس ایکسرسائز سے آپ کی بہت سارے معاملات بہتر ہوتے ہیں. آپ کی سوشلائزیشن, اگر آپ مرد ہیں تو آپ مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ کی سوشلائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کا حال چل پوچھنے سے آپ کے ڈپریشن میں کمی آتی ہے. آپ ایک دوسرے کی کیفیات کو بہتر کر سکتے ہیں. سملرلی اگر خواتین ہیں, وہ آپس میں اگر واک کرتی ہیں یا آپس میں ملتی جلتی ہیں, مسائل کو ڈسکس کرتی ہیں, تو ہم اچھے طریقے سے اپنی پرابلم سالو کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا موقع نہیں بن پاتا, لوگ اپنے آپ سے نکل نہیں پاتے. پیسے کی اتنی فکر رہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ کیسے ہم اپنے اخراجات پورے کریں, کیسے ہم اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا کریں. ڈپریشن رہ گیا ہے کہ آٹا ڈیلی جو ہے وہ آپ ٹی وی لگائیں تو آپ کو جو ہے وہ سامنے ریٹس جو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ جو ہے وہ مارکیٹ جائیں تو وہ دکاندار جس طرح آپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. ڈپریشن لیول تو آٹومیٹکلی ہائی ہو جاتا ہے. وہاں آگے جو ہے وہ کوئی ماہر نفسیات ہو یا کوئی کچھ بھی کرے, اس وقت وہ ڈپریشن لیول کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے جو بھی آپ کماتے ہیں اس کو انکریز کرنا پڑے گا, اور جب آپ اس کو انکریز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. محنت کریں گے تو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا. ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو فیملی آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. فیملی ڈسٹرب ہوگی تو وہ ڈپریشن میں آ جائیں گے, آپ پیسہ کمانے کے چکر میں لگ جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جہاں پہ سروائیو کرتے ہیں وہاں ہم خود ہی جو سروائیو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہمیں کچھ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم ٹیکس پیئر نہیں ہیں. اچھا ٹیکس ہم دے بھی دیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو نیو کیسے کرنا ہے. ہم جو ہماری سیلریوں میں سے جو ہے وہ پیسے کٹ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ ہم کٹوا کے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم نے جتنا ٹیکس پے کیا ہے اس کا کیا این ٹی این ہمارا نمبر کیا ہے, کیا چیز ہے کیا نہیں. یہ بھی ان چیزوں پر بھی کانسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ سی چیز ہے. جس طرح ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, جب تک آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب, آپ فزیکلی پرفارمنس کیسے دیں گے؟ ہاؤ کین دس پاسبل؟ آپ کے سامنے باقی ریاستیں ہیں, جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ویلفیئر سٹیٹس کا, تو وہاں آپ کو بیسک بنیادی ضرورتوں کی فراہمی وہ عطا کرتے ہیں, اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. اور آپ کے سامنے کینیڈا ہے, آپ کے سامنے آسٹریلیا ہے, اگر میں کسی حد تک امریکہ کا بھی کہوں تو اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ وہ بیسک جو آپ کی ہیلتھ ہے اور آپ کی ایجوکیشن ہے, اس میں وہ بہت زیادہ لیوریج آپ کو دیتے ہیں. لیکن یہاں
کہاں ایسا حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے حاصل. آپ کے سامنے ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اس سے سٹریس فیکٹرز بہت بڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر امیر ہے تو وہ بھی اپنے لیے جو ہے نا بھاگ دوڑ کر رہا ہے, اس کے لیے بہت مشکلات ہے اپنی سروائیول کے لیے. اور آج کل تو بالکل ایسے کہا گیا تھا سروائیول آف دی فٹسٹ, جو بہت زیادہ ریس میں قدم رکھ لے گا وہ آگے بڑھے گا. غریب تو نیچے سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور امیر کی حالت بھی بری ہے کیونکہ اس کو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ڈپریشن بڑھے گا نا. بالکل, یہی تو یہاں پہ انزائٹی آئے گی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اسٹریس ہمیں سامنے آئے گا. یہاں ہم ایم ڈی ڈی میں آ جائیں گے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جب ایم ڈی ڈی میں آ جائیں گے تو وہاں لوگوں کو نکالنا تو ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ریاست کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. یہی بات ہے کہ کووڈ آپ کے سامنے ہے, کووڈ کے لیے جو بھی سٹرگل کی ہے, باقی جگہوں پہ آپ کہہ لیں کہ ویکسین ملنا شروع ہو گئی ہے. ابھی پاکستان میں اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ ابھی آرڈرز ہوئے ہیں, ابھی کوئی پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جو ہے نا لوگوں کی یہ اینگزائٹی, یہ سٹریس ختم ہو کہ ان کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا علاج ملے گا یا لوگ اس سے بچیں گے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس میں لوگوں کی پروٹیکشن کا خیال رکھنا, لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا, اور اس کے بعد یہ بے ہنگم طریقے سے جو سڑکوں پہ آپ کو یہ لوگ مل رہے ہیں, اس کو ریاست نے کنٹرول بھی کرنا ہے اور ان کا انتظام بھی کرنا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. یہ تو بالکل آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے, اس میں کوئی کرمینل ہو سکتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کسی کی مدد دینے سے بھی ڈرتے ہیں, لیکن ان کا آپ کہہ لیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نازک صورتحال میں جہاں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, غریب کا خیال رکھنے کے لیے, اور دوسری بنیادی ضروریات جیسے صحت ہے, تعلیم ہے, اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرے تاکہ لوگ اس سٹریس سے نکلیں. اگر وہ اس سٹریس سے نکل آئیں گے تو آپ بالکل اس ڈپریشن سے نکل آئیں گے. تو بنیادی وجہ اور اس میں رول پلے جہاں فیملی کرتی ہے, جہاں بندہ خود کرتا ہے, وہاں ریاست کا رول بہت ضروری ہے. آج ہم اس نشست میں اگر اس چیز پہ زور لگائیں اور اپنے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے میں ریاست کے رول کو اگر ہم سمجھیں اور ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. سر اس کو الگ کر ہی نہیں سکتے نا ڈاکٹر صاحب, الگ کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں تو پھر ہم وہ ڈپریس لوگوں کا کیا کریں گے جو اس قدر صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے, جن کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ لاکھ روپے سے اوپر ہے اور کمائی ان کی صرف 50,000 ہے, تو وہ کہاں سے جو ہے وہ گھر کا پورا کریں گے. 8 گھر کے ممبر جن کو لوگوں نے جو ہے وہ کھانے کھلانے ہیں یا پالنا ہے یا اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اور سیلریاں صرف 50,000 ہے یا 30,000 ہے یا 20,000 ہے, تو اس میں اتنے لوگوں کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ لوگوں کے پاس اب جابس نہیں ہیں. جابس کا بڑا ایک ایسا ڈیزاسٹر آیا کہ جس میں لوگوں کی جو ہے وہ نوکریاں چھوٹ گئیں. بڑے لوگ ایسے میرے جاننے والے جو بڑی اچھے عہدوں پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے, جو کہ 15-20 لاکھ تک کما رہے تھے, آپ یقین کریں وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے گھر میں بیٹھ کے آج ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی بات میں بتا رہی ہوں. تو یہ تو ایک ایسا ڈیزاسٹر آیا, ایک ایسی سچویشن آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. صرف کسی اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ اٹلی کی سڑکوں پہ لوگوں نے اپنا پیسہ پھینک دیا. ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایسے پیسے کو کیا کریں کہ جب ہمارے اپنے پیارے ہی نہیں بچے. اس کووڈ نے ہمیں وہ رنگ دکھائے, وہ رنگ دکھائے جو دنیا کبھی شاید سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ایسا وائرس جس نے دماغ تو کیا, جسم تو کیا, زندگی کے ہر پرزے کو, ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا. اب بھی نہ ہم سمجھیں تو پھر کیا فائدہ. میڈم یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ کووڈ نے بہت ہلا دیا, لیکن میڈم جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ریاست کیا کر رہی ہے. ریاست نے, چائنا نے کیا کیا کہ جہاں سے یہ کووڈ شروع ہوا تو وہ اب وداؤٹ ماسک اور وداؤٹ اس پریونشن وہ چل رہے ہیں. انہوں نے اب کووڈ کو جو ہے نا ٹریٹ کر لیا, سیکھ لیا. ہم ایز اے ریاست کیا کر رہے ہیں, ہمارا ریٹس بڑھ رہے ہیں. اب بھی ہائی کورٹ میں کیس ہوا ہے کہ بچوں کو اسکول نہ جانے دیں, اور اس کی وجوہات کیا ہیں, وہ یہ کہتے ہیں
کہ جس ویگن میں بچہ ٹریول کرتا ہے اس میں آپ 6 میٹر کا ڈسٹینس نہیں مینٹین کر سکتے. جس کلاس رومز میں آپ بچے جا کے پڑھتے ہیں وہاں 6 فیٹ کا ڈسٹینس نہیں مینٹین کر سکتے. اسی طریقے سے آپ کا پورا جو نظام ہے اس میں آپ وہ پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی ہے کہ اسکول اتنے جب 3000 ڈیلی جو ہے نا کورونا کے سفررز ہیں تو اسکول میں بچوں کو رسک میں کیوں انوالو کیا جا رہا ہے؟ کیا صرف ایک ماسک اور باقی سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہونے کے ساتھ سینیٹائزر کے ساتھ بچہ باہر آ گیا، آپ وہاں پہ حشر دیکھیں کہ جس طریقے سے بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر نکلتے ہیں. اور پھر جو آپ نے وہی وین والی بات کی، یہ ہم نے پروگرام میں بہت دفعہ یہ بات جو ہے وہ اٹھائی، یہ پوائنٹ اٹھایا، گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچائی. اگر ہم بچوں کی اس طرح سے تعلیمی معیار اب دیکھیں گے تو تعلیم اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے، پھر اس کا دوسرا حل کیا نکلے گا ہمارے پاس؟ والدین تو ڈپریشن میں آ گئے کہ بچے جو ہے وہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے بچے ویسے نہیں پڑھتے، آن لائن کلاسز جو لے رہے ہیں وہ بچوں کو سمجھ کوئی نہیں آتی ہیں. وہ آدھے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اس میں بچہ جو ہے وہ بس ٹک کے بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ اپنی دوسری ایکٹیویٹی کی طرف بھاگتا ہے. تو ایسے کیسے تعلیم حاصل کریں گے؟ اگر اسکول بھی نہیں کھلتے تو پھر آگے بچوں کے لیے مستقبل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پھر کیا کریں گے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ ریاست کیا کرتی ہے، ریاست کیا وہ ویکسین، وہ ٹریٹمنٹ، وہ مینجمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور اسی طریقے سے باقی جو میئرز لینے ہیں کہ جس سے کووڈ نہ بڑھے اور اس کے بعد فیٹیلٹی کی طرف نہ جائے، اس کے میئرز کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ ہماری یہ انزائٹی جو بڑھ گئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کم سے کم ہو اور ہم صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، ہم انفیکشنز کے بغیر سروائیو کر سکیں تاکہ ہماری انزائٹی لیول ختم ہو، ہماری پینک کی کنڈیشن ختم ہو. ہم جو باقی جو نفسیاتی بیماریاں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا، آپ نے تو 90 تک اور 102 تک عمر گنوا. ڈاکٹر صاحب میں نے تو پھر ساری عمروں کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیش کر دی نا. آپ نے تو چڑیوں کی باتیں کر دی بچا دیا. ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوئی ہے، ہمیں تو اپنے نوجوان نسل کی فکر ہوئی ہے جو 20 سے اوپر ہے. بس یہ نوجوان نسل اگر ابھی سنبھل جائے نا اور ابھی اپنے آپ کو سنبھال لے تو پھر ان کے بھی 50s اور 60s اور 70s جو ہے وہ اچھے گزر سکتے ہیں. بات کرنے کا میرا جو ہے نا وہ یہی ایک معاملہ تھا کہ اگر اس وقت میں جا کے احساس ہونا ہے کہ یہ کیا ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب اس چیز کا کیا فائدہ؟ اپنے مائنڈ کو آج سے ہی کیوں نہ تیار کریں کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار آج سے ہی بننا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، ہم ان سے کام کرتے ہیں. یہ بڑی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہیں تو ہم اس پہ اللہ کے شکر گزار رہیں. لیکن ہم اس پہ شکر گزاری نہیں کرتے. جب ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، جب ہمیں کہیں سے اچھی جو ہے وہ خوراک مل جائے، جب ہمیں کہیں اچھا کپڑا مل جائے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ، یا میں آپ کا شکر گزار بندہ جو ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سب عطا کر دیا. آج بھی جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ہماری دعا میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا اللہ گاڑی دے دے، اچھا گھر دے دے، اچھی شادی جگہ کروا دے، اچھی قسمت مجھے بتا دے کہاں ہم نے ایمان کی طاقت مانگی ہے، کہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں جو ہے وہ شامل کر لے، ہمارے جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی ہمیں دے دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. کہاں کون بندہ جو ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے؟ کوئی ہوں گے 20% لوگ جو اس طرح کی دعا بھی کر لیتے ہوں گے. لیکن ہم نے اپنی مینٹالٹی کو ایسا سیٹ ہی نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. اس مینٹالٹی کو سیٹ کرنے میں ہم لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہمیں بھی بتانا چاہیے لوگوں کو کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے اس ٹائم میں. آپ جیسے ماہر نفسیات، ماشاءاللہ آپ کا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے کتنے لوگ ڈیل کیے، کتنے لوگوں کو مینٹل ڈیزیز سے نکالا. کوئی بہت مشکل کیس اگر آپ کی زندگی میں آیا ہو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں اور اس حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. میڈم جو آپ نے رویوں کی بات کی اور جو یہ رویے ہی ہیں جو ہمیں مشکلات کی طرف لے جاتے ہیں، جو فیملی پریشرز ہی ہیں جو ہمیں اس سے نکلنے نہیں دیتے. ہم ایک بہتر معاشرے کا رول پلے نہیں کر رہے، ہم ایک اچھی سوسائٹی کا رول پلے نہیں کر رہے، ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا رول پلے نہیں کر رہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم اس جانب بڑھ بھی نہیں رہے. جب ہم نہیں بڑھ رہے تو یہ پھر ڈپریشن آئے گا، یہ پھر انزائٹی رہے گی اور آپ کووڈ سے بھی آپ کا مقابلہ مشکل ہوتا چلا جائے گا، آپ کے کیسز بڑھتے رہیں گے اور اسی طریقے سے نفسیاتی مسائل کو بھی بڑھتے رہیں گے کیونکہ آپ کا
جو مالی معاوضہ سیٹ اپ ہے سارا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ کی ڈسٹرب رہیں گی، گھر میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے، بچوں کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ کووڈ-19 میں دنیا کی ریسرچ بتاتی ہے کہ اتنی طلاقیں ہوئی ہیں، اس قدر طلاق کی ریشو جو ہے بڑی ہے، 75% جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے اکتا گئے، میاں بیوی گھر میں رہ کر لڑائی جھگڑوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بس ختم بات، اب جو ہے نا وہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائے پہلے بیویاں کہتی تھی کہ شوہر گھر میں نہیں بیٹھتے، اب وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی لڑائیاں جھگڑے اور فساد جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ لڑائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب معاملات جو ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی حل بتا دیں، کوئی ہمارے نفسیات کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ہمارے پاس حل اس کا یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، جو ہمیں حاصل ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور جو ہمیں حاصل نہیں ہے اس کے لیے خدا سے دعا کریں، اور اس میں جو بھی پیرامیٹرز ہیں، ریاست، خاندان اور گھر، ان کو رول پلے کرنا ہے۔ اگر ہماری اجتماعیت، ہمارے لوگ، ہماری سوسائٹی رول پلے نہیں کرتے تو پھر ہم جو ہے نا بہت بیکورڈز ہو جائیں گے، بہت پیچھے چلے جائیں گے، اور ہمارے نفسیاتی مسائل بہت بڑھ جائیں گے۔ فزیکل مسائل تو ہیں ہی ہیں کہ ہم جو ہے نا جیسے کووڈ بڑھ رہا ہے، باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، مختلف قسم کے TB کے مریض ہیں، یہاں پہ گھٹنوں کے درد ہیں، تکلیفیں ہیں، اور بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں۔ تو ہمارے اس میں آپ مینٹل ڈیزیز بھی شامل کر لیں۔ مینٹل ڈیزیز تو نمبر 1 پہ آ گئی ہے، ڈپریشن تو 2020 سے آنورڈ نمبر 1 پہ جا رہا ہے، کارڈیک ڈیزیز نمبر 2 پہ چلی گئی ہے، لوگ ہارٹ اٹیک سے کم مرتے، ڈپریشن سے زیادہ پرابلم وہ جو ہے پرابلمز ہو رہی ہیں۔ وہ جو ڈپریشن ہے وہ آپ کے ہارٹ پہ ہی تو پڑے گا نا۔ بالکل ہے، وہ ڈپریشن آپ کے دماغ کا تعلق، آپ کے دل، گردے، پھیپڑے سب آپ کے دماغ سے کام کر رہے ہیں بھائی، آپ کا جو ہے وہ ایک پورا نظام جو ہے وہ آپ کے دماغ سے چل رہا ہے، دماغ صحیح طریقے سے پروسیس کرے گا ہر چیز کو تو ہی تو آپ فزیکلی اسٹرانگ رہیں گے۔ آپ کا فزیکل سچویشن تبھی اسٹرانگ رہے گی جب آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں گے۔ انفارچونیٹلی ہم تو نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم بیزی بہت ہیں، بیٹھ کے ہم نے کام کیا، بیٹھ کے ہم نے سارا کچھ کیا۔ اب ہماری خواتین کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ تھوڑا سا پیدل چلتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ کہتی ہیں جی ہم پیدل چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ کیوں گھٹنوں کی تکلیف جو ہے اتنی لوگوں میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ لوگ واک نہیں کرتے۔ یہ کیوں ہم ایکسرسائز نہیں کرتے؟ وہی ڈاکٹر صاحب والی بات کہ اگر ہم نماز ہی پڑھ لیں 5 ٹائم کی تو آپ کو ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 5 ٹائم کی ایکسرسائز آپ کی آلریڈی ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ بھی فریش، آپ کی باڈی بھی فریش، آپ کا مائنڈ بھی فریش، اور اللہ سے بھی جو ہے وہ آپ 5 ٹائم جو ہے وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ وہ لوگ میں نے جو بات کی سٹارٹنگ میں 50s 60s 70s 80s 90s کی، یہ اسی لیے کی ڈاکٹر صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا جب کرتے رہتے ہیں اپنے ہر سپیل پہ کہ جو ان کو اگلی لائف ملی ہے، اگلے 10 سال ملے، اس سے اگلے 10 سال ملے، اس سے اگلے 10 سال بونس میں ملے، اس کے لیے جب آپ شکر گزار بندے بن جاتے ہیں تو آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آج ڈپریشن، میں یہ آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ آج ڈپریشن اس لیے ہے کہ ہمارے ایمان کی پختگی نہیں ہے، ہم نہیں یقین رکھتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بندہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بندی دے دی۔ ہر بات میں ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لے آتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی غلطیاں۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیے، آپ کو پتہ لگے گا، جو لوگ ترجمے سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سزا جو ہے، جزا کا حق ٹھیک ہے اللہ کے پاس ہے، پر تمہیں تمہاری غلطیوں کی سزا ملتی ہے۔ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو ہماری کوتاہیاں، ہمیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو تو کلیئر کریں یہاں پہ کہ یہ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے کی غلطی ہمیں غلطی نظر آتی ہے، اس چیز کو تو ڈیفائن کریں کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ میڈم غلطی ٹو ایئر از ہیومن، غلطی جو ہے نا ہر انسان جو بھی پیدا ہوا ہے، حضرت آدم نے غلطی کی تو جنت سے نکالے گئے، ایکسیپٹ کر لینا، تو ایکسیپٹ، بات تو یہی ہے کہ غلطی ہر انسان کرتا ہے، لیکن آپ اس پہ کتنا کمپرومائز کرتے ہیں، غلطی کو کتنا معاف کرتے ہیں، اور اگر غلطی بہت ہائی لیول کی ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ دوبارہ یہ غلطی نہ کرے، آپ کیا کرتے ہیں، کیا سٹیپ لیتے ہیں؟ یہی ماہر نفسیات نے کرنا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں، ہمارے سامنے جو یہ واقعات ہو رہے ہیں جیسے ہے اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق لیں۔ آج
بہت زیادہ ہمارے ماہر نفسیات بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت سارے ڈاکٹر بڑے بڑے نام, ڈاکٹر ہارون, ڈاکٹر ضیاء اللہ بہت بڑا نام تھا, وہ بھی آپ کے سامنے مطلب میں انہی کی اسٹوڈنٹ ہوں, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ آج ہمیں یہی ایمان کی قوت کو حاصل کرنا ہے. ہم نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے جو آ جانا ہے, اور لیکن ہم اپنی لائف کو ایک اچھی زندگی, جو کچھ لمحے ہمیں حاصل ہیں اس کو اچھا بسر کر سکتے ہیں, اپنی فزیکل کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنی مائنڈز کی کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے توکل بڑا ضروری ہے, اس کے لیے ایمان بہت ضروری ہے, اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ ہم جب ہر رکعت میں الحمدللہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب ہم اتحیات میں جاتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم دعا کرنا سیکھ لیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں, تو ہم اس تمام تر بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, اور ہمارے نفسیاتی مسائل بھی کم ہو سکتے ہیں, ہمارے فزیکل کنڈیشنز بھی بہتر ہو سکتی ہیں. اب صرف ضروری یہ ہے کہ ریاست بھی کردار ادا کرے, جیسے پیرنٹس کردار اپنے بچوں کے لیے ادا کرتے ہیں, ان کے لیے قربان گاہ بنے ہوتے ہیں. اور وہ طریقہ کہ ایک مالی جو کہ پھل لگا رہا ہوتا ہے, پودے لگا رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ عمر 60-70 سال ہے, ڈھلتی عمر ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مالی آپ جو ہے نا یہ پھل لگا رہے ہیں, آپ کو نصیب ہوگا یہ پھل کا خود مزہ لینا؟ اس نے کہا نہیں, اس وجہ سے کہ لوگوں نے پھل لگائے, میرے پیرنٹس نے پھل لگائے, میں نے وہ پھل کھایا, اب اگر میں لگاؤں گا تو دوسرے کھائیں گے. اگر یہی ہم جذبے کے ساتھ جینا سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی زندگی ہے وہ بہتر رہے گی, آپ کی نفسیاتی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے. اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میرا, یہ تیرا, یہ مجھے حاصل ہو جائے, تو پھر تو لڑائی جھگڑا ہی ہے, پھر چوری چکاری ڈاکہ زنی یہ سارے وارداتیں ہوں گے, اور پھر لوگ جیل میں بھی جائیں گے, لوگ ایکسٹریس میں بھی رہیں گے. اور اگر لوگ دوسروں کے لیے جینا سیکھ جائیں گے اس وجہ سے کہ ان کا بھی کسی نے خیال کیا تھا, جیسے ہم بینگ پیرنٹس اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں, ہمارے دل میں ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارا اسی طرح سے خیال کیا تھا, ہم بھی اس سے بڑھ کر کریں. اسی طرح سے ایز اے سوسائٹی, ایز اے فیملی, ایز اے اسٹیٹ اگر ہم یہ کردار ادا کریں گے, اور اگر ہم اپنے گھر بھرنا شروع ہو جائیں گے, اپنے خاندان کو بھرنا شروع ہو جائیں گے, تو ریاست میں وہ ریاست والا رول ادا نہیں کریں گے, تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں, اور بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. وہ نفسیاتی بیماریاں ہوں, وہ ذہنی بیماریاں ہوں, وہ جسمانی بیماریاں ہوں, پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھروں کو بھرنے کی بجائے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں, نفسیاتی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے بہت بہترین انداز سے جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکرائب کیا کہ نفسیاتی بیماریوں سے نجات کے کیا جو ہے وہ ذرائع ہمارے پاس ہے, اور ہمیں کیا جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اس بات سے جو ہے وہ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی کہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ہم سب کلی ہیں, اپنے اپنے حصے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, اور یہ بوجھ اٹھاتے ہوئے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آپ, میں یا ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہماری اگلی سانس ہمارے اختیار میں نہیں ہے, نہ آئے تو نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, نہ میں کچھ کر سکتی ہوں. یہ وہ اگلی سانس ہے جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. تو انسان اتنی بڑی توپ اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہے؟ یہ مغرور, یہ تکبر, یہ غرور ہمیں کس بات کا ہے جس پر ہماری اپنی کوئی بساط ہی نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی لیول ہی نہیں ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. آج جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ جس بھی مقام پر ہیں, اس پہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. جب آپ کے ساتھ والا آپ کے دروازے کے آگے کوڑا پھینک جائے اور آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ آپ اس کوڑے کو اٹھا کر باسکٹ کے اندر ڈال دیں, نہ کہ آپ اس کی بیل بجا کے اس سے لڑنا شروع ہو جائیں, اس وقت یہ ذہن میں ڈالیے گا کہ آپ ایک انسان ہیں اور آپ میں انسانیت موجود ہے. وہ 10 دفعہ ایسا کرے گا, 15 دفعہ کرے گا, ایک دن آئے گا کہ وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ ہے وہ تعلیم جو ہمارے آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے. اگر ہم اتنی سی بھی چیز سیکھ لیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا, ہمارے یہ ساتھ والوں سے لڑائیاں, جھگڑے, فساد, گھر والوں سے لڑائیاں سب ختم ہو جائیں گی جس وقت ہمارے اندر برداشت آ جائے گی.
آج معاشرے میں برداشت ختم ہو گئی ہے. سڑکوں پہ بےہنگم ٹریفک, پیچھے سے ہارن دینے والا وہ شخص جو ہارن پہ ہارن دے رہا ہے اور اگلا شخص جو ہے وہ گاڑی سے اتر کر اس کو جو ہے وہ گالم گلوچ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ مسائل جس پر ہمیں بات کرنی ہے. ایک اور پروگرام کریں گے بالکل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے سے برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے انداز, نئی صبح, نئے آغاز, نئی بات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ظاہر ہے کہ نئے گیسٹ کے ساتھ بھی. تو کل کا پروگرام بھی دیکھنا بالکل مت بھولیے گا. اور آج کے پروگرام میں بھی اگر آپ کے بھی کوئی نفسیاتی مسائل ہیں, کوئی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو یوٹیوب پہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, وہاں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ضرور ہمیں بتائیے گا, ہم آپ کی پرابلم کا سلوشن بھی آپ کو ضرور بتائیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.